on the behalf of Institute of Energy and Environmental Engineering and University of the Punjab. We are especially thankful to the chief guest of today's inauguration ceremony, Federal Minister, Ministry of Planning, Development and Special Initiative, Professor Engineer Ehsan Iqbal, for gracing us with his presence. Together with guest of honor, Chairperson, Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir, as once our national poet Allama Iqbal stated that science and Islam are the wings of the same bird, I would now request our MSc Energy and Environmental Engineering student, Hafiz Ammar Nadeem, to please come on stage and enlighten our hearts with the holy verses of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے چلتا رہتا ہے. یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے. اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی ہی کہ دن سے پہلے نمودار ہو سکے، اور سب اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں. صدق اللہ العظیم. Jazakum Allah khairan. I would now request our BSc Energy Engineering student, Mr. Muhammad Wasiq, to please come on stage and recite Naat Sharif. Sallallahu alayka ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ
خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے شیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں کہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ Jazakumullah khairan. We would now listen to our national anthem. All respectable guests, I would request you to please show respect towards our national anthem.
The media team is requested to play introductory video of our Institute of Energy and Environmental Engineering. Institute of Energy and Environmental Engineering represents excellent resources of teaching and research in alternative and conventional eco-friendly energy sources. In 2019, this institute originated from the very foundation of a Center for Coal Technology. The Institute of Energy and Environmental Engineering offers access to the state-of-the-art teaching and research resources under one roof with internationally trained dynamic faculty. The vision of the institute is to strengthen its position as a national as well as international lead in providing excellent education and research in domains of energy, environment, and policy making linked to industry and society. Professor Dr. Shafkat Nawaz originally founded the center in 2002, followed by the directorship of Professor Dr. Shahid Muni. The Punjab is requested to the podium to enlighten us with his vision about the University of the Punjab. Round of applause. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यहाँ पे जो काम है वो आप सबको और ख़ास तौर पे हमारे मेहमान प्रोफेसर इंजीनियर जनाब एहसन इकबाल साहब को वेलकम कहना है। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के बिहाफ पे हमारे स्टूडेंट्स, असातिज़ा, इंसामिया की तरफ से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सर, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है। आज हमारे पास ऐसे 20 प्रोजेक्ट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में कि फ़ेडरल गवर्नमेंट में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपकी सपोर्ट की मदद से हम इस खित्ते में एजुकेशन को आम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे गरीब तलबा और तालबात को नहायत सस्ती एजुकेशन फ़राहम करने में हम कामयाब हैं। हमारी आपसे आइंदा के लिए भी रिक्वेस्ट है कि जैसे बहुत अच्छी ख़बरें आ रही हैं कि हमें पता चला कि हायर एजुकेशन कमीशन का इस दफ़ा डेवलपमेंट बजट जो है वो तकरीबन डबल कर दिया गया है। हमारी ये भी ख्वाहिश होगी कि एक अच्छी ख़बर जो तनख्वाहों में इजाफ़े की है उसकी वजह से अगर रेकरिंग ग्रांट भी ज़्यादा की जाए और यूनिवर्सिटीज़ को जो बजट का प्रेशर फेस करना पड़ रहा है उसमें कुछ मदद मिल जाए तो तनख्वाहों का जो इजाफ़ा है वो भी हायर एजुकेशन कमीशन हमारी हेल्प करे तो हमारे बजट का प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। असल में होता यूँ है कि जब हम बहुत कुछ जो है वो अपने स्टाफ और पेंशन के ऊपर ख़र्च करते हैं तो हमारे पास तलबा की जो सहूलतें हैं और जो रिसर्च का काम है उसके लिए रकम कम होती है। आज का ये जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी पार्शली कंप्लीट हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने इसका रिवाइज्ड बजट भी जमा कराया हुआ है, PC1 आपकी मिनिस्ट्री के पास है। अगर आप मेहरबानी करें तो अगले कुछ दिनों में उसकी अप्रूवल की कोई सूरत निकल आए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so very much, sir. I'm pleased to invite the chairperson, Professor Dr. Shahid Muni, Punjab Higher Education Commission, to come to the podium to share his pearls of wisdom with us. Professor Dr. Shahid Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable Engineer Professor Ehsan Iqbal Sahab, Deputy Chairman Planning Commission and the Federal Minister, Worthy Vice Chancellor University of the Punjab, Worthy Vice Chancellor Mir Chakar Khan Rind University, former Director of this institute, Professor Dr. Mahmood Salim Sahab, Sitting Director Hamid Sattar, Dr. Hamid Sattar, Dean of Engineering Abdullah Khan Durrani Sahab, Academic President Academic Staff Association, and all the worthy colleagues, research scholars and students, Assalamu alaikum.
میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کا آغاز 2007 میں شروع ہوا، جب میں برطانیہ میں یونیورسٹی آف لیڈس میں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو میں نے اپنے استاد پروفیسر برنارڈ گبس سے یہ کہا پہلی ہی میٹنگ میں کہ سر میں برطانیہ کے کسی ٹاپک کے اوپر پی ایچ ڈی نہیں کروں گا، کیونکہ میری حکومت پاکستان مجھے فائنینس کر رہا ہے تو میں پاکستان کے کسی ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی کروں گا۔ تو وہ ایک بڑے فرشتہ صفت استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ ایک سنopsis جو ہے وہ بنا لائیں تو میں تیار ہوں کہ آپ پاکستان کے ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی کریں۔ یہ وہ زمانہ ہے 2007 کا جب پاکستان میں بڑی ایکیوٹ پاور شارٹیج تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1 گھنٹہ بجلی آ رہی تھی اور 1 گھنٹہ بجلی جا رہی تھی۔ تو میں نے 1 مہینے ایڈورڈ بوائلس لائبریری میں بیٹھنے کے بعد جو پروجیکٹ میں اس کے پاس لے کے گیا وہ تھا کوئلے سے بجلی بنانا اور کلین بجلی بنانا۔ یعنی میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں کاٹن سٹاک کا جو کپاس کا تنا ہے یہ ضائع رہتا ہے اور ہم اسے جلانے کا کام لیتے ہیں، اور شوگر کین بگاس اس کو اگر مکس کیا جائے کوئلے کے ساتھ ایک خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے تو انوائرمنٹل پولوشن بھی ختم ہو جائے گی اور بجلی بھی بنے گی۔ تو میرا پروجیکٹ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بڑا ڈویبل ہے اور آپ اس کو کریں، اور اس سے پہلے میرا 10 سال کا انڈسٹری میں فرنسز کے اوپر کام کرنے کا تجربہ تھا۔ تو جب میں نے اس کے اوپر آغاز کیا تو پورے یورپ کا سب سے بڑا کول فائرڈ پاور پروجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں ڈریکس پاور پلانٹ۔ اگر آپ گوگل کریں آج بھی تو یہ 4000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے، 4000 آپ کے بھاشا ڈیم جتنی بجلی بنا رہا ہے، اور یہ کوئلے سے بناتا ہے۔ تو مجھے اس نے 3 مہینے کے لیے وہاں ٹریننگ کے لیے بھی بھیجا، اور وہ بھی اس وقت افریقہ سے منگوا رہے تھے کچھ بایو میسز، وہ اس میں ایڈ کرتے تھے اور وہ بناتے تھے۔ تو میری بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی۔ تو اس کا جو R&D مینیجر جان سمارٹ تھا، اس کو جب میں نے پریزنٹیشن دی تو اس نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو میں فائنینس کروں گا اگر پاکستانی کاٹن سٹاک اور پاکستانی شوگر کین بگاس کے ساتھ ساتھ افریقہ سے شی میل ہمیں مفت مل جاتا ہے، اگر وہ بھی شامل کر دیں اور برطانیہ کی ووڈ چپس بھی شامل کر دیں۔ تو میں نے وہ پورے 3 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل کر دیا، اس سے ہم نے ثابت کر دیا کہ کلین انرجی بنتی ہے اور ماحول دوست بجلی بنتی ہے۔ تو ابھی میرا وائوا نہیں ہوا تھا تو کارنل یونیورسٹی کی پروفیسر بیری این فشر وہاں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 سال کے لیے کارنل میں ہمارے پاس آ جائیں اور آپ کائنیٹک ماڈلنگ کریں گے ہمارے ایک پروجیکٹ کی جو کہ ہم کر رہے ہیں، جو فصلوں کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں اس سے پہلے ہم نکالیں گے بایو ایتھنل، پھر اس سے ہم اس کا جو ریزیڈو ہے اس سے اسٹیم جنریشن پاور جنریشن کریں گے، اس کے بعد جو اس کی ایش ہے اس سے ہم لینڈ کی فرٹیلیٹی بڑھائیں۔ ان دا مین ویل مجھے میرے پروفیسر نے کہا کہ آپ 2 سال کی ایسوسیٹ شپ ریسرچ ایسوسیٹ شپ میرے ساتھ کریں، اور یامبو انڈسٹریل کالج سے مجھے آفر آئی کہ آپ یہاں کا۔ میں نے تینوں آفرز ریجیکٹ کی اور میں نے کہا کہ یہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے اور اپنے ملک میں آ کر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب میں یہاں آیا تو ڈاکٹر سمر مبارک من تھے، وہ ایک پروجیکٹ چلا رہے تھے انڈر گول گیسیفیکیشن۔ آپ میں سے غالب اکثریت ان چیزوں سے واقف ہے۔ اور میں نے اس پروجیکٹ کو جب اپریزل میں نے کی تو میں نے دیکھا کہ وہ ممکن ہی نہیں، ٹیکنیکلی وائبل ہی نہیں، جو تھر کی جو اس کی نظر آ رہی تھی ہمیں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے جو جاری کی تھی اس کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے 1 میگا واٹ بھی پاور جنریشن ہو سکتی۔ میں نے وہ ساری اس کی ماڈلنگ کی اور میں نے اسے چیلنج کر دیا نیشنل میڈیا کے اندر، اور وہاں سے یہ اس سفر کا آغاز ہوا۔ اور میں آنے کے 1 سال بعد پروفیسر تھا اور مجھے ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا کہ ہمارے پاس ایک 2 کمروں کا کول سینٹر ہے، آپ اس کے ڈائریکٹر بنیں اور اس کو اٹھائیں۔ تو جب میں بنا تو میں نے آتے ہی ایک PC-1 بنایا، اور اس PC-1 میں 18 کروڑ کا تھا۔ تو ڈاکٹر کامران عابد یہاں بیٹھے ہیں، تو مجاہد کامران صاحب نے ان کو بھی بلایا، مجھے بھی، اور انہیں کہا کہ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کا بنائیں۔ تو میں اور ڈاکٹر کامران عابد نے الیکٹریکل انجینئرنگ بھی شامل کی، لائبریری کے 3 فلور ایڈ کیا، کلسٹر سینٹرز ایڈ کیے، کیمسٹری کی 2 لیبارٹریز آ رہی، تو یہ سر 84 کروڑ کا بنا۔ تو یہ گزشتہ 14 سال میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر 2 میگا پروجیکٹ بنے، اور دونوں نہیں بن سکتے تھے اگر پروفیسر احسن اقبال نہ ہوتے، یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ مجھے بالکل نہیں جانتے تھے، اور پلاننگ کمیشن میں جب یہ چیئر کرتے ہیں تو ان کے ارد گرد فیڈرل سیکرٹریز کی ایک فوج ہوتی ہے، اور وہ سوالات کرتے ہیں، آپ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ہی واز ویری کائنڈ۔ جب یہ پروجیکٹ ہم نے 84 کروڑ کا
ہم نے ون کیا تو ان کی بڑی شفقت تھی اور انہوں نے کہا یار دیں ان کو بنانے دیں, اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے وہ کول سینٹر کی 18 کروڑ کی ایکسپینشن کی, اور اس میں سر 500 کلو واٹ ہم نے کوئلے سے بجلی بنائی, اور وہ رگ ایکسپیریمنٹل رگ آج بھی کھڑی ہے, اور وہ 1.25 کروڑ کی تقریباً بنی اور ٹوٹل پاکستانی تھی, اور جو اس کا جنریٹر تھا وہ جرمن کا MN کمپنی کا خرید کے اس میں ہم نے چینجز کر کے تو اس کو لگایا. تو وہ آپ دیکھیں تو آپ کوئلے سے کلین انرجی اس سے پہلے گیسیفائی کرتے ہیں, گیسیفائی کر کے بجلی بناتے ہیں. پھر جس پہ میں نے PhD کی تھی 20 کلو واٹ وہ رگ بھی ہم نے یہاں کھڑی کی, میگ میلز اور یہ سارا پروجیکٹ ہم نے کیا. یہ جب کی تھی تو یہ پھر سیکنڈ پروجیکٹ یہ میں نے بنایا جو آج جس میں ہم بیٹھے ہیں, اور اس کو اس لیے کیا میں نے کہ میرا یہ عزم تھا کہ میں برطانیہ اور امریکہ سے ایک بہتر انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ پاکستان کو دوں گا. اور اس پروجیکٹ کی فنڈنگ بھی جب میں گیا تو چیئر کر رہے تھے احسن اقبال صاحب, اور جو اعتراضات ہوئے ہم نے جواب دیے, لیکن ہمیں ان کی پیٹرونیج حاصل نہ ہوتی تو یہ فنڈنگ بھی ہمیں نہ مل پاتی. تو یہ فنڈنگ جب ہمیں ملی, اگر آپ آج وزٹ کریں گے, اور احسن اقبال صاحب سر آپ آج وزٹ کریں گے, تو اس کے اندر جو اکوپمنٹس ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ BSc انجینئر سے لے کے PhD تک کا ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں. ہر یہاں اس کے اندر 20 سے 22 لیبارٹریز ہیں. ہر لیبارٹری کے لیے ایک پروفیشنلز کی ٹیم ڈیولپ کی گئی, اور وہ اکوپمنٹ یہاں لا کے جمع کر دیے گئے ہیں جو آپ کو برطانیہ اور انگلینڈ کے بڑے بڑے سینٹرز میں آپ کو نہیں ملیں گے. اس قدر شاندار یہ پاکستان کا ایک یونیک سینٹر ہے, اور اس کے اندر وہ ڈگری پروگرام یہاں آفر کیے گئے جو پاکستان میں کہیں نہیں تھے. جیسے MSc انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ پاکستان میں کہیں نہیں تھا, پہلی دفعہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے لانچ کیا. MPhil کول ٹیکنالوجی کہیں نہیں تھا, پہلی دفعہ پاکستان سے لانچ کیا. پھر سر شیل آئل اینڈ شیل گیس, انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن USA کا ادارہ ہے, اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس 568 ٹریلین کیوبک فٹ شیل گیس ہے, اور یہ انڈس بیسن کے ساتھ ساتھ ہے. یہ میں نے وہ رپورٹ ساری پڑھ رکھی تھی, اور پاکستان کے پاس ایک ایکسپرٹ نہیں ہے جو اس ایریا کا ہو شیل آئل اور شیل گیس کا, اور آپ کے پاس شیل آئل 200 بلین بیرل سے زیادہ ہے. پاکستان کے پاس جتنی سوئی گیس ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑے ریزروائرز آپ کے موجود ہیں, لیکن اگر ہم ان کو ٹیپ کر پائیں, ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں. آپ کے پاس 27 ٹریلین ڈالر کا صرف کول موجود ہے, اور آج کول اس ٹیکنالوجی سے نکالا جا رہا ہے اور پاور جنریٹ ہو رہی ہے جو ہم نے ہمیشہ ریکمینڈ کی. ساہیوال کول فائرڈ پاور پروجیکٹ بنا, میں اس کی ٹیکنیکل ایڈوائزر تھا. یہاں ہم نے 70 سے زائد میرے زمانے میں اور میرے بعد بھی 100 سے زائد پرائیویٹ انڈسٹریز جو کہ چھوٹے چھوٹے پاور پلانٹ کوئلے کے چین سے خرید کے آئے, ان کو مفت کنسلٹنسی سروسز اس انسٹیٹیوٹ نے فراہم کی. پھر یہاں ٹیسٹنگ سروسز SGS اور PCSIR جو 16,000 کا ٹیسٹ کرتے رہے, یہ 1600 کا ٹیسٹ آج بھی وہ سینٹر یہ ٹیسٹنگ سروسز فراہم کرتا ہے. تو اس سینٹر نے انڈسٹری کے ساتھ بڑی اسٹرانگ بانڈنگ جو ہے وہ اپنی رکھی, اور اس کا کنسیپٹ اس لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ ہمیں ایسے انجینئرز کی ضرورت تھی, وہ صرف الیکٹریکل انجینئرز نہ ہوں جو کہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, جو کہ پاور کو آگے ٹرانسمیشن میں کام آتے ہیں. ہمیں ایسے انجینئرز کی ضرورت تھی جو کلین انرجی پاکستان کو دے سکتے. پاکستان کے انڈیجنس کوئلے کے ذخائر, اس کے ہوا کے ذخائر, اس کے سورج کے ذخائر, اس کے پانی کے ذخائر, اس سے انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی بناتے ہیں. ایسے پروفیشنلز کی ہمیں ضرورت تھی. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان وکٹم ہے انوائرمنٹل پولوشن کا. جو چین ہے یہ 10 لاکھ میگا واٹ کوئلے سے بجلی بناتا ہے ہمارا پڑوسی, اور ہندوستان کوئی 2 لاکھ میگا واٹ بناتا ہے. اور اگر آپ چائنا کے بحری جہازوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو کیلکولیٹ کریں جو یورپ اور امریکہ کو اپنی مصنوعات لے کے جاتا ہے, تو اس کی جو ایمیشنز ہیں وہ پاکستان کے ٹوٹل کاربن فٹ پرنٹ سے زیادہ ہیں. امریکہ کے ہوائی اڈوں سے اڑنے والے جہازوں کی ایمیشنز جو ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل کاربن ایمیشن سے زائد ہیں. تو پاکستان ایک بہت وکٹم ہے, لیکن ایک عالمی برادری کا حصہ ہونے کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ بہت ضروری تھا. اور یہ فیوچر میں انرجی پالیسی اینڈ اکنامکس جو پاکستان میں کبھی یہ ڈگری نہیں تھی, یہ شروع کرنے جا رہا ہے, اور ایسی 9 ڈگری پروگرامز ہیں جو یہ شروع کرنے جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ کوئی 97 کروڑ روپے کا تھا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا, پھر ڈالر فلکچویشن اور پھر LCs کھلنا بند ہوئی, تو اس کی کاسٹ ایکسیلیٹ کر دی, اور یہ کوئی 1.7
بلین کا پروجیکٹ بن گیا. لیکن ابھی تک سر اس کے اوپر 800 بلین کی اسپینڈنگ ہوئی ہے. ہمارے کو 500 ملین کے جو ایل سیز کھل چکی ہیں. ہمیں سر آپ کی اگر شفقت ملے گی تو یہ پاکستان کا بڑا یونیک سر ادارہ ہے جس سے نہ صرف ریسرچ ہوگی بلکہ وہ پروفیشنلز ہوں گے جو پاکستان کو فیوچر میں سرو کریں گے. اور جب ہم نے PC1 بنایا تھا تو ہم نے پے بیک پیریڈ اور پروفیٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں, اور اس کے فری ڈیویڈنڈز جو سوسائٹی کے ہوں گے وہ ان میچبل ہیں. تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا, اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے ڈائریکٹر کو, ڈاکٹر حامد ستار کو, جنہوں نے بڑی دن رات یہاں محنت کی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے. اس کی ٹیم کو بڑی چھوٹی سی ٹیم ہے اور سارے ہی فورن کوالیفائڈ ہیں اور بڑے اچھے یہ ہیں. اور پھر اس کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ کا بیسیکلی آگے آف شوٹ ہے جو ہماری یہاں فیکلٹی آف انجینئرنگ ہے ساری, اور جو پاکستان میں سب سے زیادہ پرائڈ آف پرفارمنس اور وہ جیت چکے ہیں. اور انشاءاللہ یہ 2 ایسے پروجیکٹس پاکستان میں آئے جو انجینئر پروفیسر حسن اقبال صاحب کی خصوصی شفقت سے, اور ان کے ہارٹ کے اتنے کلوز تھے یہ کہ یہ جب بھی کبھی سر راہ میں نے ان سے اپنا تعارف کروایا کہ سر میں ڈاکٹر شاہد منیر ہوں, میں اب جہانگیر یونیورسٹی کا VC ہوں, پہلے میں پنجاب یونیورسٹی میرا سینٹر پر کو, تو فوراً مجھے پوچھتے تھے اس پروجیکٹ کا کیا بنا, وہ انرجی والے کا آپ کب افتتاح کرا رہے تھے. تو آج بھی یہ پوچھ رہے تھے وہ والا پروجیکٹ جو تھا جس میں سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کی ایکسپینشن تھی, اور وہ تو میں نے بتایا جی سر وہ تو بالکل ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں, مکمل ہو چکے ہیں. تو آج یہ ہے, اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ سارے ہمارے انجینئر فیض الحسن سپرا اس کے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے دن رات کام کیا, اور ہم ہر طرح سے یہاں کی فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں, اپنے بچوں کے لیے, تاکہ یہ بچے ہی پاکستان کا مستقبل ہیں. یہ پاکستان اس وقت 17 ارب ڈالر جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر خرچ رہا ہے, ڈیزل کے اوپر, ہائی سپیڈ کے اوپر, فرنس آئل کے اوپر, LNG کے اوپر, RLNG کے اوپر. تو اگر ہم خود کفیل ہوں گے اور اپنے بایو فیولز بنا رہے ہوں گے اور اپنی چیزیں بنا رہے ہیں. مجھے یاد آیا جب میں پہلی دفعہ پلاننگ کمیشن میں گیا تو حسن اقبال صاحب نے پوچھا ایک پروفیسر صاحب سے جو کہ بارانی یونیورسٹی کے, کہ تم پھر آ گئے ہو پروجیکٹ لے کے, وہ پچھلے پروجیکٹ کا کیا بنا جو پوٹھو ہار میں زیتون کی کاشت کے متعلق تھا. سر آپ کو یاد ہوگا, اور وہ پروجیکٹ بھی ان کا آج پوٹھو ہار ریجن جو ہے وہ پاکستان دھڑا دھڑ زیتون بنا رہا ہے اور اس کا آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑے زبردست پروجیکٹ ہیں جو پلاننگ کمیشن میں جہاں کے ریسورسز کی صحیح ایلوکیشن ہے, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور انجینئر ہیں اور فورن کوالیفائڈ ہیں اور دنیا کا ایک ماڈرن پرسپیکٹو رکھتے ہیں. تو ان کی سرپرستی کی وجہ سے آج یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے, اور میں بے حد خوش ہوں اور آپ کی خوشیوں میں شامل ہوں. تھینک یو ویری مچ. Thank you so very much. I would now request our Chief Guest, Federal Minister, Professor Engineer Ahsan Iqbal, to please come onto the stage and share his wisdom. Round of applause for Professor Engineer Ahsan Iqbal. بس وہ پریس کریں گے. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, وائس چانسلر صاحب, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انرجی اینڈ انوائرمنٹل سائنسز انجینئرنگ, ڈیئر فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ منصوبہ جس کی ہم نے پچھلے دور حکومت میں منظوری دی تھی آج وہ ایک حقیقت بن چکا ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ میرا دوہرا تعلق ہے. میں بحیثیت طالب علم MS پروگرام میں ماسٹرز ان ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں یہاں پڑھ بھی چکا ہوں, اور پھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایز اے فیکلٹی پڑھا بھی چکا ہوں. تو پنجاب یونیورسٹی سے بحیثیت طالب علم اور بحیثیت استاد دونوں حیثیتوں میں ایک جذباتی اور علمی تعلق ہے, جس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس یونیورسٹی کی کوئی خدمت کر سکا تو یہ میرا فرض تھا, میری ڈیوٹی تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ آج اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے
पंजाब यूनिवर्सिटी में एक नई सलाहियत पैदा हुई है जिससे ये कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती है। आज हम एक बहुत बड़े दोराहे पे खड़े हैं। पाकिस्तान को इसके नौजवानों की, इसके असातिज़ा की और पूरी कौम की संजीदगी की ज़रूरत है। 75 सालों में बहुत सारे ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे एक एक करके आगे जा चुके हैं और हम एक दायरे के सफ़र में फंसे हुए हैं। जब भी हमारे मुल्क ने तरक्की की कोशिश की है तो उसकी टांगें खींच के अंदर से उस तरक्की के सफ़र को रोक दिया गया है। 2013 में तकरीबन यही हालात थे जब हम हुकूमत में आए। 16 और 18 घंटे बिजली नहीं आती थी और आप सबको मालूम है कि जो यूपीएस की बैटरीज़ हैं वो अभी चार्ज नहीं होती थीं कि बिजली दोबारा चली जाती थी और लोग मोमबत्तियां और लालटेनें जलाने पर मजबूर हो गए थे। और उस वक्त एक अखबार ने सुर्खी लगाई कि पाकिस्तान इज़ बैक इनटू स्टोन एजेस, क्योंकि स्टोन एजेस में लोग आग से रोशनी हासिल किया करते थे और हमारे यहाँ भी जो मोमबत्ती और लालटेन है वो एक सबसे आसान तरीका रोशनी हासिल करने का हो गया था। हर रोज़ मुल्क के किसी हिस्से में ख़ुदकुश बमबार फटता था और दर्जनों हमारे हमवतनों को अपने साथ उनकी जानों को ले जाता था। पाकिस्तान को दुनिया में न्यूज़ वीक ने अपने टाइटल में द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड के उन्वान से छाप रखा था और उसके नतीजे में पाकिस्तान अमलन बैरूनी सरमायाकारी के लिए ड्राई कंट्री बन गया था। तो 2013 में हमने 3 ईज़ के ऊपर अपना मंशूर बनाया था। एनर्जी, टू फिक्स एनर्जी प्रॉब्लम, 2 एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म का ख़ात्मा और 3 इकनॉमिक रिवाइवल के मईशत का पहिया दोबारा चालू करेंगे। और उस वक्त ये एक बहुत नामुमकिन अहदाफ लगते थे क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। हमने 67 सालों में 67 ईयर्स में तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की। तो जब इट टुक अस 67 ईयर्स टू प्रोड्यूस 18,000 megawatts, adding an additional capacity of 11,000 in just 4 years was not an easy task. लेकिन हमने इस चैलेंज को कबूल किया और 4 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 मेगावाट नई कैपेसिटी ऐड करके 2018 तक ज़ीरो लोड शेडिंग पे पाकिस्तान को ला खड़ा किया। इसी तरह दहशत गर्दी की वो लहर जो पिछले कई सालों से हमें लपेट में लिए हुई थी, वफाकी हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज को और सिक्योरिटी के इदारों से कहा कि आपको जितने वसाइल चाहिए हम आपको फराहम करेंगे, लेकिन हमने ये जंग जीतनी है अमेरिका या किसी और के लिए नहीं, अपनी कौम को अमन देने के लिए। और तकरीबन 500 अरब रुपए मुसल्लह अफवाज को दिए गए बजट से फालतू, और उनकी पुश्त के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए के इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके पूरी कौम को खड़ा किया। उन्होंने भी लाजवाल कुर्बानियाँ दी, बहादुरी से दहशत गर्दी की जंग लड़ी और वो पाकिस्तानी रियासत जिसमें दहशत गर्दों ने 2013 तक रियासत को आगे लगाया हुआ था, 2018 में पाकिस्तानी रियासत ने दहशत गर्दों को आगे लगा के उनका ख़ात्मा कर दिया था और एक अमन मुल्क के अंदर बहाल हुआ। 2013 में
کراچی کے اندر یہ صورتحال تھی کہ کوئی شخص گھر سے نکلتا تھا صبح کام کے لیے تو اس کے اہل خانہ مصلے پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ ہمارا بھائی بیٹا شوہر خیریت سے شام کو گھر آ جائے. تو اس کراچی شہر کی بھی رونقیں بحال ہو گئیں اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شام کو شہر کی روشنیاں دیکھنے، کلفٹن کے ساحل کی سیر کرنے جانے لگے اور وہاں سے خوف کے سائے مٹا دیے گئے. وہی پاکستان جس میں کوئی سرمایہ کار رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سی پیک کے نتیجے میں وہاں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک سرمایہ کاری کی ڈیسٹینیشن بنا کر پیش کیا. وہی ملک جسے موسٹ ڈینجرس کنٹری اینڈ سیف ہیون فار ٹیررسٹ قرار دیا جاتا تھا، اسی ملک کو دنیا سیف ہیون فار بلینز آف ڈالرز آف چائنیز انویسٹمنٹ کہنے پہ مجبور ہوئی. اور حالات یہاں پر آ گئے کہ 2017 اور 18 میں میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ، جاپان، جرمنی، فرانس، ان سب ممالک کے سفراء آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی ٹیل اس ویئر کین آر کمپنیز جوائن سی پیک پروجیکٹس. ہم سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز میں کس طرح اپنے ملکوں کی کمپنیوں کے لیے جگہ تلاش کر سکتے ہیں. پوری دنیا پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ کے مرکز کے طور پہ دیکھ رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ چند ججز نے اور چند جنرلز نے مل کر ایک سازش کی اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ایک ایسے کیس میں نااہل کیا گیا کہ جس کو آج خود سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ایک لطیفہ قرار دیا جانا چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعظم کو اس کے خلاف کیس بناتے ہیں پاناما کا، اس میں کچھ ملتا نہیں تو اس بنیاد پہ نااہل کر دیتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے آپ 10,000 درہم جو تنخواہ لے سکتے تھے آپ نے لی نہیں ہے اور وہ آپ کے اثاثے میں نہیں، لہذا آپ نااہل ہیں، جو کہ ایک آئین اور قانون کی دنیا میں ایک لطیفہ ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کو ایک سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا گیا. اور وہی لوگ جو سازش کرنا چاہتے تھے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ڈیلوژنل ریالٹی کی طرف قوم کو دھکیلا. آج کے دور کا ایک بہت بڑا ہتھیار ڈیجیٹل میڈیا ہے، جس کو آپ کبھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آگمنٹڈ ریالٹی، وہ آگمنٹڈ ریالٹی نہیں ہے، وہ آپ ایک نیا میٹاورس جب کریٹ کرتے ہیں تو ایک نئی دنیا بساتے ہیں اور اس کی ڈیزائننگ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جہاں یہ آئی ٹی کے اور ڈیجیٹل انقلاب کے ٹولز کو سیکھیں تو ہم اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں بلکہ پیش نظر رکھیں کہ اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں ہمیں کنٹرول کرنے کی رکابیں بھی آ جاتی ہیں. آپ جا کے نیٹ فلیکس پہ ایک فلم ہے کیمبرج اینالیٹیکا، اس کو ضرور دیکھیے. وہ آپ کو یہ بتلائے گی کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اذہان کو متاثر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان سے بیہیویئر جو چاہتے ہیں وہ لیا جاتا ہے اور لوگوں کے بیہیویئرز کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایک ڈیلوژنل ریالٹی کریٹ کر کے ایک چور ڈاکو کی فلم چلا کے اس حکومت کو کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں تاریخی ترقی کے منصوبے مکمل کیے تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کسی حکومت نے 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی تھی. پاکستان کے کسی دور میں کسی حکومت نے 2,000 کلومیٹر کی موٹر ویز نہیں بچھائی تھی. پاکستان کی کسی حکومت نے آج تک
4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ملک کے منصوبوں میں ہارنس نہیں کی تھی، وہ حکومت جس نے وہ تاریخی کامیابیاں حاصل کیں ڈیولپمنٹ کے لیے، جس کے دور میں ہائیسٹ ایور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پاکستان کی یونیورسٹیز میں انویسٹمنٹس کی گئیں، جس کا ایک منہ بولتا ثبوت آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پشین میں جا کے، نوشکی میں جا کے، وڈ میں جا کے، خزدار میں جا کے، گوادر میں جا کے یونیورسٹی کیمپسز کا افتتاح کیا، چونکہ ہمارا ویژن تھا کہ ہم پاکستان کے ہر نوجوان کو، چاہے وہ کہیں بستا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اگر وہ اعلیٰ تعلیم ڈیزرو کرتا ہے اور اس کا خواب ہے تو اس کی دسترس میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا مختلف بیکورڈ ایریاز کے اندر کیمپسز کو کھولا گیا، جس میں آج ہزاروں لاکھوں نوجوان تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اس سب کارناموں کو اس ڈیلوژنل سوشل میڈیا کی ریالٹی سے دھندلا کے قوم کے اندر ذہنی انتشار پیدا کیا گیا، قوم کو کنفیوز کیا گیا، قوم کو پولرائز کیا گیا، نوجوانوں کو نفرت کا درس دیا گیا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بسا اوقات میں لنکڈ ان پہ نہایت ہی کسی کا غلیظ جملہ پڑھتا ہوں کہ جو لنکڈ ان از ناٹ فیس بک، از ناٹ ٹویٹر، اٹ از اے ویری پروفیشنل فورم۔ تو جب آپ اس پہ پڑھتے ہیں کسی کی نہایت ہی گھٹیا زبان تنقیدی، تو پھر تجسس ہوتا ہے کہ یہ لنکڈ ان پہ اس قسم کی تھڑے کی زبان کون استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کی پروفائل دیکھیں تو پتہ لگتا ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ آف نینو ٹیکنالوجی، تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی تربیت کی گئی ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ یہ کاز میرے لیے بڑی پرسنل ہے۔ آج سے 5 سال پہلے ایک نوجوان نے میری جان لینے کی کوشش کی، اور اس کی گولی آج بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے، جو مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ پستول کی گولی نہیں تھی، وہ ذہن کی نفرت کی گولی تھی جو ایک پستول سے نکلی تھی۔ جب آپ کسی کے ذہن کو نفرت سے بھر دیتے ہیں تو پھر وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت کیوں کر دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی طاقت دی، اس کے دماغ میں شعور عطا کیا کہ جو اس کو اس علم کے ساتھ فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ فیصلے کی آزادی کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ برین تو سب کے پاس ہے، اگر آپ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر برین مسالے کی ڈش آپ کو ملتی ہے جو بکرے کی کھوپڑی سے نکلتا ہے، تو دماغ تو بکرے کے پاس بھی ہے، ہر جانور کے پاس ہے، لیکن سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کے دماغ میں وجدان اور شعور کی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہے۔ یہ جو وجدان اور شعور کی طاقت ہے، یہ تبھی کام کرتی ہے کہ جب اس کمپیوٹر کو نفرت اور تعصب کے وائرس سے پاک رکھا جائے۔ جب اس کمپیوٹر میں ہیٹ اور پریجوڈس کے وائرس داخل ہو جاتے ہیں تو یہ دماغ بھی کمپیوٹر کی طرح میل فنکشن کرنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ کمپیوٹر میں اگر اس کے سافٹ ویئر میں وائرس یا بگ آ جائے تو وہ پھر صحیح طرح کام نہیں کرتا۔ تو ہمارے بھی معاشرے کے اندر پولرائزیشن پیدا کرنے کے لیے ہیٹ کو انجیکٹ کیا گیا، اور وہ ہیٹ اس حد تک بڑھا دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔
اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پہ نفرت کی انتہا کو پہنچ گئے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ایک ریسٹورانٹ پہ بھیرا پہ چند خواتین نے میرے ساتھ ہوٹنگ کر کے ایک ایپیسوڈ کریٹ کیا. تو میں نے انہیں اس وقت بھی کہا کہ یو سیم ٹو بی ایجوکیٹڈ فیملی اینڈ لیڈیز, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آئی مین اف یو ہیو این ایشو لیٹس ہیو این آرگومنٹ. میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں, بٹ دس از ناٹ اے گڈ بیہیویئر. یو آر ناٹ بیہیونگ لائک ایجوکیٹڈ پیپل. لیکن وہ بس نعرے مارتے, جو ان کا طریقہ تھا وہ نکل گئے. کچھ عرصے, ایک دن بعد وہ کچھ ہمارے کامن فرینڈ اس طرح تھے کہ ہمارے کچھ جاننے والے تھے, وہ ان کے رشتہ دار تھے, تو انہوں نے انہیں امبیرس کیا کہ وی نو دا فیملی اینڈ سارا آپ لوگوں نے کیا کیا, بڑی زیادتی کی ہے. تو ان کا مجھے فون آیا کہ وی فیل سوری, وی ریئلائزڈ کہ وی میڈ مسٹیک. تو وہ جب آئے تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ یو آر سو ایجوکیٹڈ. ون آف دا لیڈیز واز ماسٹرز ان اکنامکس فرام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, اور باہر کی بھی پڑھے لکھے, تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی بس وہ خان صاحب نے اتنی نفرت بھر دی تھی ہمارے ذہن میں کہ جب آپ کو دیکھا تو اسپونٹینیسلی وی ریئیکٹڈ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے, یہی انسان اور حیوان کا فرق ہے. حیوان, جو اسٹیفن کوی کی کتاب آپ پڑھیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, وہ یہی کہتا ہے کہ جو ہیومن اور اینیمل فرق ہے کہ when you give stimulus to animal mind, it reacts in a predictable manner. But when you give stimulus to a human mind, it has that freedom of choice to choose his or her response. And if we are not exercising that freedom of choice and we are not responding in a thoughtful manner, is it appropriate or not? Or how should I respond under certain stimulus? What should be my best response? اگر میں یہ ججمنٹ ایکسرسائز نہیں کر پا رہا تو آئی ایم ایکٹنگ لائک این اینیمل. میں اینیمل موڈ میں چلا گیا ہوں. تو لہٰذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں. ہم اپنے ذہنوں پہ نفرت اور تعصب کے تالے نہ پڑنے دیں, چونکہ اس سے انسان کی تخلیقی صلاحیت تخریبی بن جاتی ہے. اور وہ تعمیری تخلیقی صلاحیت جس کی معاشرے کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کے ذہن میں فوت ہو جاتی ہے. تو اس لیے آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں, جہاں ایک طرف ہمیں داخلی بحران کا سامنا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2017-18 میں جب ہم نے پاکستان چھوڑا تھا اور میں نے پلاننگ منسٹری چھوڑی تھی, تو 1000 ارب پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. 2022 میں جب میں واپس اس مقام پر آیا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ گیا تھا. گویا کہ اس میں 50% کمی ہو چکی تھی. اور آج تقریباً 1 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ 1100 ارب کی سطح پہ واپس بحال کیا ہے, جہاں پہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے. لیکن اگر آپ انفلیشن کے حوالے سے اس کو ڈسکاؤنٹ کریں تو آج کا 1100 2018 کے تقریباً 400 یا 500 ارب کے برابر ہوگا. تو حقیقی معنوں میں ہم نے ابھی بھی ترقی نہیں کی, اور پاکستان جس کی اتنی ڈیولپمنٹ کی نیڈز ہیں, اس کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو وہ کچھ دے سکیں جو اسے دیا جانا چاہیے. ایک اور سٹیٹسٹکس, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا ملک کو 4 چاند چلائے. آج جہاں پر ہمیں پاکستان ملا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ نیٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز جو وفاقی حکومت کے کل محاصل ہیں وہ تقریباً 6887 ارب یا 6900 ارب آپ کہہ سکتے ہیں. وفاقی حکومت کے پاس 6900 ارب روپیہ کل محاصل آئیں گے, ٹیکس سے, نان ٹیکس سے. پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس سال وہ 7500 ارب پہ پہنچ چکی ہے. سو
ہمیں تقریباً 600 ارب روپیہ ادھار لینا پڑے گا قرضے بھی ادا کرنے کے لیے۔ اب اس کے اوپر آ جائیے، تقریباً 700 ارب روپے سے زیادہ وفاقی حکومت کی تنخواہوں کا خرچہ ہے، تقریباً 750 ارب روپیہ پینشنز کا خرچہ ہے، تقریباً 1100 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، 1800 ارب ڈیفنس بجٹ ہے، تقریباً 1000 ارب کے لگ بھگ گرانٹس ہیں اور سبسڈیز پھر 1100-1500 ارب اور ہیں۔ یہ سارے جو اخراجات ہیں سب کے لیے ہمیں مزید ادھار لینا پڑے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسی کمپنی یا آپ کی اپنے گھر کا بجٹ اگر ایسا ہو کہ آپ 2 لاکھ روپے اگر تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو 2.5 لاکھ روپے اپنا سود ادا کرنا ہے، تو آپ اپنے گھر کا بجٹ کیسے چلائیں گے؟ ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اقتصادی ہارٹ اٹیک کا ایپیسوڈ ہو چکا ہے۔ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو 2 چوائسز دیتا ہے کہ اگر تم نے باقی زندگی صحت مند گزارنی ہے تو یو ہیو ٹو چینج یور لائف سٹائل، تمہیں مرغن کھانوں سے پرہیز کرنی پڑے گی، تمہیں سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنی پڑے گی، تمہیں ورزش کرنی پڑے گی، اور ایک نیا لائف سٹائل اس کو وہ تجویز کرتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو یو ول لیو اے لانگ لائف، ہیلدی لائف، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے لائف سٹائل چینج نہ کیا تو ویری سون یو ول ہیو another ایپیسوڈ آف ہارٹ اٹیک، بٹ دیٹ ہارٹ اٹیک ول بی فیٹل۔ سو ہمارے سامنے بھی آج 2 چوائسز ہیں کہ یہ جس ایپیسوڈ سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہم اپنی چوائسز بدلتے ہیں، کیا لائف سٹائل بدلتے ہیں، اور اگر ہم پرانے لائف سٹائل اور پرانی عادتوں پہ چلیں گے تو خدا نہ خواستہ اگلا ایپیسوڈ ہمارے لیے فیٹل ہو سکتا ہے۔ سو دیر فور دیر از نو چوائس۔ ہم نے ابھی بجٹ کے ساتھ منسٹری آف پلاننگ نے 2 اسٹڈیز بھی جاری کی ہیں۔ ایک، ہم صرف بیماری کی تشخیص نہیں کر رہے، ہم اس کا علاج بھی دے رہے ہیں، اور اس کا علاج ہم نے 5 ایز کے فریم ورک میں دیا ہے۔ جیسے 2013 میں 3 ایز کو ہم نے پرائرٹائز کیا تھا، آج 5 ایز ہیں جن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوکس کریں تو پاکستان کین بی ٹرنڈ اراؤنڈ، اور ہم ایک اسٹرانگ سسٹینڈ گروتھ، ہائی گروتھ ٹریجیکٹری پہ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں۔ اور وہ 5 ایز کیا ہیں؟ 1، ایکسپورٹ، کہ ہمیں اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر لانا ہوگا، جو کہ ابھی تک ہمارے ترجیح میں بہت پیچھے ہے۔ ہماری اقتصادی بیماری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈالر خرچ کرنے کے چیمپئن ہیں، ڈالر کمانے کے ہم نکٹھو ہیں۔ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں سکے، لہٰذا جب بھی ہم تھوڑا سا اکانومی ہیٹ ہوتی ہے تو ہماری ڈیمانڈ ڈالرز کی بڑھتی ہے، لیکن ہماری ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تجارتی خسارہ ہوتا ہے اور ایمرجنسی بریک لگانے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں ٹوٹل اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ لیڈ کرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہر انڈر گریڈ پروگرام میں، چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے، چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہے، چاہے وہ سائنس ہے، ایوری اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی ول ہیو 1 کورس ان انٹرپرینورشپ اینڈ ایکسپورٹس، تاکہ ہماری نوجوان نسل میں اس کے انٹرپرائز کو جلا دینے کے لیے ہم ان کو نو ہاؤ دیں اور ان کی صلاحیتیں اس طرف پروموٹ کریں کہ دے شوڈ اسٹارٹ نیو بزنسز اینڈ دے شوڈ لک ایٹ ایکسپورٹس، کہ ہم کس طرح پاکستان کے لیے ڈالرز کما سکتے ہیں۔ دوسری ای جو ہے اس کا تعلق ای پاکستان سے ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ریولوشن آ چکا ہے۔ تمام جو زندہ رہنے کے ہاؤ ٹو لیو، ہاؤ ٹو لرن اینڈ ہاؤ ٹو ارن، یہ تینوں چیزوں کے پیراڈائمز چینج ہو رہے ہیں۔ زندہ رہنے کے تمام جو اسلوب ہیں ان میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے،
تعلیم لینے کے اسلوب میں ڈیجیٹل انقلاب سے تبدیلی آ رہی ہے، اور آپ نے کس طرح اپنا زندگی کو آگے کمائی کی طرف لے کے جانا ہے، لائیولیہوڈ کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب بدل رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگلے 10 سے 15 سالوں میں تقریباً آدھی جابز جو آج آپ کو نظر آتی ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی، ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ان کی جگہ روبوٹس آ جائیں گے، ان کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، ان کی جگہ اور ٹیکنالوجی کی سلوشنز آ جائیں گے، جس سے کہ انسان کی وہاں پر ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن جہاں پر یہ جابز ریڈنڈنٹ ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں نئی جابز کریٹ بھی ہوں گی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بٹ دوز جابز ول ریکوائر نیو اسکلز۔ سو لہٰذا ہمارے ایجوکیشن کے اداروں اور یونیورسٹیز کا یہ فرض ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے they should not be doing more what they were doing, rather they should have a strategic review of the future and give our students the new skills that will be in demand in next 10 or 20 years. ہماری جو انوویشن ہے وہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو آج آپ نالج لیتے ہیں وہ 1 سال کے بعد متروک ہو جاتا ہے، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ اس بات پہ اب نہیں ہونی چاہیے کہ ہاؤ شوڈ دے لرن۔ دا نیو پیراڈائم آف کوگنیٹیو ایبلٹی از ہاؤ فاسٹ دے کین ارن لرن اینڈ لرن دا نیو نالج۔ سو پرانا جو نالج ہے اس کو اپنے دماغ سے آف لوڈ کرنا اور نئے نالج کو اندر لانا، ان لرن لرن ان لرن لرن، یہ صلاحیت جو ہے جو مستقبل کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک ورکشاپ کی، ہمیں یہ فیڈ بیک ملتی تھی کہ آئی ٹی کمپنیز کمپلین کرتی ہیں کہ جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں، لہٰذا ہمیں 6 مہینے اور لگانے پڑتے ہیں ان کو ری ٹرین کرنے کے لیے کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق ان کے پاس سکلز آئیں۔ تو آپ اپنے کریکولم کو ٹھیک کریں۔ تو ہم نے پلاننگ کمیشن میں یونیورسٹیز کو بھی، کمپیوٹر سائنس کے سارے ڈپارٹمنٹ والوں کو بلایا، انڈسٹری کے لوگوں کو بلایا، آپس میں ان کا ملاپ کرا کے ڈسکشن کی۔ تو یو نو واٹ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ while there were some improvements desired or needed in curriculum، لیکن ہمارا کریکولم کتاب میں اتنا برا نہیں تھا۔ جو نقص نکلا وہ ٹیچنگ کے اندر نکلا کہ ٹیچر ان کو آج بھی وہی پرانے فارمولے یا علم پڑھا رہے ہیں جو وہ آج سے 20 سال یا 10 سال پہلے اپنی پی ایچ ڈی میں پڑھ کے آئے تھے۔ سو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ٹیچرز نیڈ ریفریشر کورسز، کیونکہ علم اس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ جو آپ نے 10 سال پہلے علم پڑھا تھا وہ متروک ہو چکا ہے، آج نیا ریسرچ آ گئی ہے، اور جو ٹیچر اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو وہی پرانا علم جو ہے وہ پڑھائی جا رہا ہے جو انڈسٹری سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اپنے لائف لانگ لرنر بنتے ہوئے علم کو بھی اپ ڈیٹ کریں اور نوجوانوں میں یہ صلاحیت دیں کہ وہ پرانے علم کو چھوڑیں اور نئے کو اختیار کریں، بجائے یہ کہ پرانے کے ساتھ وہ مضبوط ایک اس کو جپھی ڈال کے اسی کے ساتھ they cling on to it and they don't change. So IT revolution is the future، اور اس میں we are now very aggressively investing کہ نوجوانوں کو IT skills دیے جائیں، ان کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے تاکہ وہ اس کا فائدہ لے سکیں۔ اور آج آپ دیکھیے پاکستان کے نوجوانوں نے ای لرننگ کے اندر ہم نے جو 1 ملین سے زیادہ لیپ ٹاپس نوجوانوں میں بانٹے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے نوجوان دنیا میں ای لرننگ کی دنیا میں اپنا نام بنا چکے ہیں، وہ ایپس بنا رہے ہیں، مختلف اسی طرح کے آئی ٹی کے اندر سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور اس سے ڈالرز بھی کما رہے ہیں اور ایک بڑا اپنے لیے اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ تو سیکنڈ ای از آئی ٹی، ہاؤ فاسٹ وی کین سیز دا اپرچونٹی۔ تھرڈ ای از انوائرمنٹ۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے موسٹ ولنریبل کنٹری ہے، اور ہمیں واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کا براہ راست خطرہ ہے۔ سو ہم کس طرح اپنے آبی وسائل کو
اور اپنی فوڈ سیکیورٹی کو تھرو اسمارٹ ایگریکلچر بچاتے ہیں، اور اس کے لیے گرین ریولوشن 2.0 کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے۔ دا فورتھ ہی از اباؤٹ انرجی، جو کہ آپ کے سینٹر سے متعلق ہے۔ آج پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اس کی ایک بڑی وجہ جہاں فوسل فیول پہ ڈپینڈنس ہے، جس کے لیے اربوں ڈالر کا ہم تیل یا فوسل فیول امپورٹ کرتے ہیں، وہیں ہمارا اس سے بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے، جو تقریباً 2,500 ارب پہ پہنچ چکا ہے، اور دس از انسسٹینیبل۔ ہم اسی کے بوجھ تلے دب سکتے ہیں اور کولیپس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو انسٹیٹیوٹ آف انرجی ہے اس کا یہ بھی کام ہے کہ جہاں وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی ریسرچ کرے، وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں یا انرجی کے شعبے میں اس کے جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کا بھی سلوشن بتائے کہ اس کو ہم کس طریقے سے حل کریں۔ مستقبل میں جو مسائل ہیں ان کا حل سرکاری دفتروں سے نہیں آ سکتا۔ مستقبل کے لیے جو سلوشنز ہیں دے ہیو ٹو کم آؤٹ آف یونیورسٹیز، جیسے کہ باہر جہاں سے پی ایچ ڈیز کر کے ہمارے اساتذہ آتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اور چین میں ان کے مسائل کے جو حل ہیں وہ یونیورسٹیز فراہم کرتی ہیں۔ سو یونیورسٹیز ہیو ٹو بی مور دین جسٹ ٹیچنگ سینٹرز، دے ہیو ٹو بی سینٹرز آف ریسرچ اینڈ انوویشن، اینڈ ناٹ جسٹ پیور ریسرچ اینڈ انوویشن بٹ اپلائیڈ ریسرچ اینڈ انوویشن۔ ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے اپنی لیبارٹریز کو استعمال کریں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مستقبل میں قوموں کی سلامتی کا انحصار ان کی فوجوں پر، ان کے ٹینکوں اور توپوں پر نہیں ہے۔ مستقبل کی نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہمارے کلاس رومز اور لیبارٹریز کے اندر ہونے والی تدریس اور تحقیق کے اوپر ہے۔ ہم کلاس روم میں کیا پڑھا رہے ہیں اور لیبارٹری میں کیا ریسرچ کر رہے ہیں، اس سے ہماری قوم کے مستقبل کا تعین ہوگا۔ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں دنیا کی ہر قوم ہم سے آگے نکل گئی ہے۔ میں نے یونیورسٹی آف ناروال جب ہم نے بنائی تو اس کے آرکیٹیکچر کی انسپریشن انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلم اسپین سے لیں، چونکہ وہ ہماری تاریخ کا گولڈن ایرا ہے، کہ اگر اس دور میں نوبل انعام ہوتے تو شاید 10 میں سے 7 یا 8 نوبل انعام مسلمان سائنسدان لیتے۔ تو میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ الفاظ جو میں نے نہیں کہ یونیورسٹی آف کیلگری جو کینیڈا میں ہے، انہوں نے ایک ٹیوٹوریل رکھا ہے اپنے بچوں کو مسلم اسپین سے متعارف کرانے کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ تو اس ٹیوٹوریل کا ایک پیسج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ از ویری ٹیلنگ فار اس۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج، آرکیٹیکچر، میتھمیٹکس اینڈ فلاسفی فلرشڈ in Spain during the rule of Umayyads. Much of this intellectual climate can be traced to the precepts of the Quran. We sometimes, throughout the Quran, there is a strong emphasis on the value of knowledge. As noted in the tutorial, because Muslims believe that Allah is all-knowing, they also believe that human world's quest for knowledge leads to further knowing of Allah. چونکہ they believe it is part of their faith کہ Allah is all knowing، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر علم کے راستے پہنچو، جتنا علم زیادہ حاصل کرو گے اتنا اللہ سے مقرب ہوگے۔ Muslims must thus pursue knowledge not only of God's laws but of the natural world as well, extending the frontiers of human knowledge. Unlike the revealed knowledge of the Quran, Muslims believe that human knowledge is not perfect and requires constant exploration and advancement through research and experimentation. According to the Quran, learning and gaining knowledge is the highest form of religious activity for Muslims
and the one which is most pleasing to God. Now this is what West is saying about us, کہ مسلمانوں نے اسپین میں علم کے شعبے میں یہ اس لیے چیمپئن بن گئے تھے کہ ان کی انسپریشن قرآن تھی، کہ قرآن ان کو علم حاصل کرنے کی موٹیویشن دیتا ہے، قرآن ان کو تحقیق کی طرف ابھارتا ہے. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن بدل گیا؟ قرآن تو وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں. ہم اس سے انسپریشن لینے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. وہ اسی لیے اقبال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سو آپ اگر غور کریں، ہمارے جو علماء حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا میرے خلاف فتوے لگ جائیں، کہ ہم ایک دوسرے کے سر تو پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں خود کو خدا کا حکم دے کے نہیں منوایا کہ آئی ایم یور لارڈ فل اسٹاپ. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، وہ مالک ہیں، خالق ہیں، حکم دے سکتے تھے کہ میں تمہارا خدا ہوں، بس فل اسٹاپ، حکم مانو میرا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کیسے کروائی؟ تم سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستا ہوا میਂہ نہیں دیکھتے، اس بارش سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے، تم چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، تم کہکشاں کا تیرنا نہیں دیکھتے. اور پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دو فیکلٹیز کو اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بتایا. آبزرویشن، بصارت، کائنات دیکھو، مطالعہ کرو، غور کرو، اور دوسری عقل، کہ اس عقل کو استعمال کرو. تو ہم نے بصارت پہ شٹر ڈال دیے اور عقل پہ تالے لگا دیے. تو جب بصارت پہ شٹر آ گیا اور عقل پہ تالے آ گئے تو مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اپنی بصارت کے شٹر نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم عقل کے تالے نہیں کھولیں گے، اس وقت تک ہم دوبارہ دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ایک علمی نشت ثانیہ کی اسلامی تہذیب کو ضرورت ہے. اور یہ جو نالج رینیسانس ہوگا یہ یونیورسٹیز سے ہی ہو سکتا ہے، یہ معاشرے سے نہیں ہو سکتا. یونیورسٹیز ہیو ٹو لیڈ دا وے، کہ ہم معاشرے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے، ہم معاشرے کے اندر سوال اٹھانے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جب خود کو کہا کہ مجھے پہچانو سوال کے ذریعے، تو ہم کیوں سوال کرنے پہ پابندی لگاتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب بھی موجود ہے، تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. یہ سوال سے ہی کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے. ہمارے ہاں کلاس روموں میں سب سے زیادہ ٹیچر کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے فنگر آن دا لپس، کیپ کوائٹ. تو ہم جو سوال کریں اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں. تو لہٰذا یہ پورا جو ایپسٹمالوجی ہے ہمیں چینج کرنی پڑے گی، اور اس کی انسپریشن اسی طرح قرآن سے جڑیں، سیکھیں کہ جو علم کے لیے ہمیں موٹیویشن اور انسپریشن تھی، تاکہ ایک دوبارہ سلوشنز کی طرف ہم جائیں. سو انرجی میں وی نیڈ ناٹ جسٹ ریسرچ، وی نیڈ آلسو سلوشنز، کہ جو ہمارے مسئلے حل ہو سکیں. 5th E از ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، کہ ہمیں اپنے معاشرے سے نامواری کو ختم کرنا ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اور خواتین کو امپاور کرنا ہے. وہ ملک جس میں 50% population is idle, that country can never progress. اگر آپ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کی پروفائل لیں تو وہاں پہ جو فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن ریٹ ہے is if not as good as male, close to that. 100% population should be productive if we have to really move forward. تو لہٰذا
جو خواتین کا ٹیلنٹ ہے، اب دیکھیں یہ بچیاں بیٹھی ہیں، بہترین ان کے دماغ ہیں، یہ آج لڑکوں کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ رہی ہیں، لیکن کیا یہ ادھر تعلیم لینے کے بعد سب اس ذہانت کو ملک کی ترقی میں بروئے کار لا سکتی ہیں، یا انہیں لانے دیا جائے گا یا نہیں؟ اس پہ ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ ان سب کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اگر they want to work, they want to contribute, they should be able to use their talent and their ideas and whatever faculties they have، اس سے یہ ملک کے اندر حصہ ڈالیں ترقی کے اندر۔ اور اگر یہ اسی طرح جو نوجوان ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے جائیں، یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ سو وی ہیو ڈیولپڈ اے 5 ایز فریم ورک، انشاءاللہ اس پر اگر ہم اگلے 3-4 سال چلیں، وی کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان۔ پاکستان ہیز اے چوائس، میں نے کہا انفلیکشن پوائنٹ جہاں پہ کرو جو ہے نا، یا ادھر جا سکتا ہے یا ادھر جا سکتا ہے۔ 2035 تک اگر ہم نے اپنی چال نہ بدلی تو وی ول سنک ان دا ٹریپ آف ڈیٹ اینڈ پاورٹی، جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 40% ہو جائے گی اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھا۔ اگر ہم نے اپنی چال اور اتوار بدل لیے اور اپنے پوٹینشیل پہ فوکس کیا تو اس کا جو نتیجہ ہے کہ بائی 2035 ہم $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں، اور غربت کی سطح 15% سے کم آ سکتی ہے۔ پاکستان میں ان امپلائمنٹ 5% پہ نیچے آ سکتی ہے، اینڈ وی کین بی دین ویل پوائزڈ کہ ہم 2047 تک پاکستان کو ٹاپ 10-15 اکانومیز کے اندر لے کے جا سکیں۔ دیٹ از دا کائنڈ آف انسپریشن آور نیکسٹ جنریشن شوڈ ہیو۔ لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں پرانی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں کولیبریشن سیکھنی ہوگی، ہمیں اتفاق اور اتحاد کے راستے پہ چلنا ہوگا، ہمیں نفرتوں اور کدورتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایک اختلاف کے رائے کا حق رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ اگر میرا ایک رائے کا حق ہے تو دوسرے کا بھی اتنا ہی مقدم ہے، اور وی بوتھ کین بی ایکول پاکستانیز وائل وی ہیو ڈفرنٹ ویوز۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم ان آرڈر ٹو بی ایکول، but when you think that to be equal you have to be same, then that is the start of the trouble۔ اور اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ان یونیورسٹیوں سے ایک ایسا زاویہ سوچ کا لے کے نکلیں گے کہ جو ان کو معاشرے کے اندر پولرائزیشن کی طرف نہیں لے کر جائے گا، ایک متحد قوم بننے کی طرف لے کے جائے گا، جو ان کے ذہنوں کو مقلد نہیں بنائے گا کہ وہ آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے اور عقل پہ تالے ڈال کے جو رٹ دیا، جو دماغ میں آ گیا اسی پر چلیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھول کے، دماغوں کو کھول کے، نئی تحقیق سے، نئے زاویوں سے علم کو نئی رفتوں پر اور بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے اس صلاحیت کا استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ بات سنی۔ پاکستان زندہ باد۔ Thank you very much, sir. Sir, if I may just have 2 minutes of your attention. Your valuable speech has definitely made a greater in-depth impact on all of us. And to just quickly, briefly inform you that we are actively working in applied research and development. We have 4 active industrially sponsored projects. We are developing prototypes. We are working on addressing and troubleshooting industrial furnaces and boiler firing mechanisms. And I'm sure that all this new generation have very high aspirations. We can't thank enough all of our attendees, guests, and especially Professor Engineer S.N. Iqbal Sahab
Chairperson, Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir Sahab, Meet Jharkhand University Vice Chancellor, Mahmood Salim Sahab, apologies sir, our director and all respected guests. I would now like to ask Professor Dr. Khalid Mahmood to please present a souvenir to the chief guest, Honorable Professor Engineer S. N. Iqbal sir. Round of applause for Professor Engineer S. N. Iqbal. I would now request Professor Dr. Khalid Mahmood, please present a souvenir to guest of honor, respected Professor Dr. Shahid Munir. Now, we would like to conclude this ceremony. But before we do that, I would request some of the faculty members to have a group photo while in the presence of our chief guest and our guest of honor. I would request the faculty members to please come forward towards the stage so that we can have a memorandum in the form of a picture. ये माइक बंद कर दीजिएगा.